बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर नाज़िया। आज जो अवेयरनेस मैं दिलाना चाहती हूँ उसके लिए मुझे एक स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि आप लेडीज़ जो हैं जिस स्टेज में से गुज़रती हैं मेनोपॉज़, उसके बारे में अवेयरनेस दिलाएं। तो मुझे भी एहसास हुआ कि ये इट्स सच एन इम्पॉर्टेंट स्टेज इन एवरी वुमेंस लाइफ, जिसको अल्लाह सुब्हाना ताला जो है लाइक 50 प्लस की एज देते हैं, 50, 55, 60 ईयर्स। तो फिर ये कि वो उस स्टेज में से गुज़रती हैं, तो उन्हें मालूम होना चाहिए कि उनकी बॉडी में जो है क्या चेंजेस आ रही हैं, और फिज़िकल भी चेंजेस आती हैं और इमोशनल चेंजेस भी आती हैं, तो मालूम होना चाहिए। बल्कि उनके हस्बैंड्स को भी पता होना चाहिए ताकि वो उसको सपोर्ट कर सकें और उसके साथ कोऑपरेट कर सकें कि खातून जो है वो किस जो है मरहले से गुज़र रही है। तो इसमें जो है मैं इसके बारे में एजुकेशन दूंगी और फिर आखिर में थोड़ा सा डाइट और उस पर भी बात करूंगी कि हमें अपनी डाइट में और लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस लानी चाहिए। तो डेफिनेशन के हिसाब से अगर मैं सिंपल करके बताऊं आपको, तो मेनोपॉज जो है वो एक स्टेज ऑफ लाइफ है जिसमें खातून जो है वो लाइक एक प्रोडक्टिव जो है स्टेज में से नॉन प्रोडक्टिव में दाखिल हो जाती है। प्रोडक्टिव से मुराद ये है कि उसमें उसको लाइक मंथली साइकिल्स आ रहे थे, वो प्रेग्नेंट हो सकती थी, और अब वो जो है नॉन प्रोडक्टिव उस हिसाब से कि अब वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, बच्चे नहीं पैदा कर सकती, और ये कि उसको मंथली साइकिल्स जो हैं वो स्टॉप हो जाते हैं। तो मेनोपॉज उस वक्त कहते हैं कि जब ये कम्प्लीटली स्टॉप हो जाए, एक साल गुजर जाए, 12 महीने तक उसको कोई साइकिल नहीं आए, तो फिर उसको कहते हैं कि वो इस स्टेज में एंटर हो गई है। उससे पहले जो है जो स्टेज होती है कि जिसमें वो जिसको पेरी मेनोपॉज कहते हैं, उसमें वो बहुत सारे सिम्टम्स उसके अंदर आ रहे होते हैं, और वो डिफरेंट उस चीज़ें एक्सपीरियंस करती है, तो उसके बारे में मैं भी बताती हूँ। और एवरेज एज जो है इसकी लाइक 51.5 ईयर्स कही जाती है, और बहुत ज़्यादा लोग जो हैं 51.5 ईयर्स पे इस स्टेज में एंटर होते हैं। और लेकिन ये कि ये इसकी एक रेंज है, लाइक यूजली 45 से 55 ईयर्स में किसी भी स्टेज पे ये रुक सकती है, और ये साइकिल स्टॉप हो सकते हैं। और कई लोगों को इवन अर्ली 40s में सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, और कई लोगों को ये कि इवन 40 से पहले प्री मैच्योर ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो एक्सेप्शनल है, यूजली जो है 51 जो है इसकी एज है, और कई लोगों को लेकिन 60 ईयर्स तक भी पर जाकर स्टॉप होते हैं। तो इसमें सिम्टम्स जो हैं वो फिज़िकल सिम्टम्स की पहले मैं बात करूंगी कि वो जो है एनर्जी बहुत लो हो जाती है, क्योंकि इसका मेन कॉज जो होता है वो एस्ट्रोजन जो है, ओवरीज के जो हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लो हो जाते हैं। और एस्ट्रोजन जो है वो एक तरह से बहुत ज़्यादा जो है हर चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा होता है। तो अब उसके लो होने की वजह से जो है सबसे पहला सिम्टम तो यही होता है कि साइकिल्स इरेगुलर हो जाते हैं। पहले जिस तरह का भी साइकिल था, अब ये है कि या तो वो ज़्यादा हैवी हो जाते हैं, या फिर कम हैवी हो जाते हैं, या उनमें शुरू में पीरियड जो होता है जल्दी जल्दी आते हैं, या फिर जो होता है कि थोड़ा सा लेट आते हैं। तो किसी भी तरीके से जो पहली रूटीन थी वो सारी इरेगुलर हो जाती है। तो सबसे पहला सिम्टम जो है ये इरेगुलर साइकिल्स हो जाते हैं, और ये मिड 40s में, अर्ली 40s में इस तरह से स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये एक स्टेज है पेरीमेनोपॉज जो है, तो तकरीबन ये टाइम लेती है। ये नहीं होता कि एकदम एक सुबह उठें और वो कहें कि चलो जी बस स्टॉप हो गया और आप अगली स्टेज में एंटर हो गए, ऐसा नहीं होता। ये इट टेक्स टाइम। ये जो है कई लोगों में 2 साल ले लेता है, कई लोगों में 5 साल ले लेता है, कई दफ़ा लोगों में 10-10 साल भी लेता है, और ये सिम्टम्स उनको काफ़ी सालों तक आते रहते हैं, और फिर इवेंचुअली वो स्टॉप होते हैं। तो इनको तो सबसे पहला यही होता है कि साइकिल इरेगुलर हो गया। दूसरा जो लेडीज़ फील करती हैं और वो एक्सपीरियंस करती हैं वो हॉट फ्लैशेस हैं, यानी एकदम से उनको लाइक अपर बॉडी में लाइक उनको बहुत ज़्यादा उनको एकदम से गर्मी लगती है, फेस पे, नेक पे, चेस्ट पे एकदम से बहुत गर्मी और घबराहट सी होती है उनको, और उनको दिल करता है कि कोई ठंडी हवा उनको एकदम से लगे। तो इस तरह से उनको हॉट फ्लैशेस आते हैं। हॉट फ्लैशेस जो हैं वो सुबह के वक्त 2-3 दफ़ा भी आ सकते हैं, रात के वक्त आ सकते हैं, और कई लेडीज़ को ये ज़्यादा कोई ख़ास नहीं आते और उनको वो एक्सपीरियंस नहीं करते इस चीज़ को। फिर उसके बाद जो है हॉट फ्लैश के बाद उनको चिल्स लगते हैं, उनको ठंडक महसूस होती है, उनको फिर ठंड लगती है। और फिर रात को नाइट स्वेट्स आ सकते हैं, रात को उनको पसीने आ सकते हैं। और इसी तरह वेट गेन होना शुरू हो जाता है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाती है।
بال جو ہیں وہ تھن ہو جاتے ہیں، لائک اس کے سر کے بال اور لائک بازو ٹانگوں وغیرہ کے بھی بال کم ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن جو چن پہ اور لائک اپر لپ کے ایریا میں وہاں پہ وہ جو ہے تھک ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ زیادہ آ جاتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ہے چن پہ بال جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے وہ تنگ بھی کرتے ہیں اور وہ اریٹیٹنگ ہوتے ہیں کافی زیادہ. اور پھر اسکن جو ہے وہ ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اسکن بہت ڈرائی لگتی ہے، بال ڈرائی ہوتے ہیں، اسکن ڈرائی ہوتی ہے، آئیز بھی ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد ایون پرائیویٹ پارٹس میں لائک ان کو ڈرائینس ہوتی ہے، اس لیے ان کو لائک میاں بیوی کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ان کو اس کی ڈیزائر بھی نہیں رہتی اور ان کو تکلیف بھی محسوس ہوتی ہے. تو اس چیز کے لیے یہ کہ کچھ لوبریکنٹس ملتے ہیں، آپ اپنے لوکل ڈاکٹر سے مل کے اس کے لیے کچھ کریمز لے سکتے ہیں اور اس کو یوز کیا جا سکتا ہے. تو لوبریکنٹس اور ایسٹروجن کریمز وغیرہ اس کے لیے یوز کیے جا سکتے ہیں اس کو امپروو کرنے کے لیے. اور پھر اس کے علاوہ ان کو اس کی وجہ سے سلیپ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، رات کو گرمی بھی لگتی ہے، کبھی سردی لگتی ہے، اور یہ کہ اس سے سلیپ بہت ڈسٹرب ہو جاتی ہے. اور کئی لوگوں کو ایکنی بھی ہو سکتی ہے. اور ایک جو بہت ایک پوائنٹ ہے کہ یورین جو ہے وہ بھی اس کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے. کئی دفعہ انسان کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کہیں ڈائبٹیز تو نہیں ہو گئی. تو یہ کہ یورین کی فریکوینسی بڑھ جاتی ہے، بار بار ارج جاتی ہے کہ آپ کو باتھ روم جانا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کئی دفعہ یہ کہ کھانسنے سے یا ہنسی کرنے سے تھوڑا سا لیکیج بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ایسٹروجن ہارمون کی کمی کی وجہ سے یہ سب جو ہے تھوڑے سے ویک ہو جاتے ہیں، اسفنکٹرس بھی اور سارا جو ایریا ویک ہو جاتا ہے. اور بریسٹ ٹیشو بھی کم ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی فلنس ذرا کم ہو جاتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ایموشنل جو چینجز آتی ہیں میں اس پہ تھوڑی سی بات کرتی ہوں کہ اس میں موڈ چینجز آنے شروع ہو جاتی ہیں. فیمیل جو ہے وہ ڈپریشن پہ جا سکتی ہے، یا پھر وہ اس میں اس کو جو ہے انگزائٹی ہو سکتی ہے، اس کی اریٹیبلٹی بڑھ سکتی ہے، اس کو غصہ آنے لگتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک دم سے آؤٹ برسٹ کرے. اور اگر وہ پہلے ایسی نہیں تھی اور اب وہ جو ہے غصہ کرنے لگی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کہ اس کے ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے، ہارمونل ڈکلائن کی وجہ سے وہ یہ سب چیزیں فیل کر رہی ہے. اور فارگیٹفل ہو جاتی ہے، اس کو چیزیں یاد نہیں رہتی، کانسنٹریٹ کرنا بڑا مشکل لگتا ہے اس کو. تو یہ سارے سمٹمز جو ہیں یہ پیری مینوپازل میں آتے ہیں اس کے. تو سمجھنا چاہیے کہ وہ کس اسٹیج سے گزر رہی ہے. ایک بات میں یہاں پہ کہہ دوں کہ پھر بھی اگر irregular ہو جاتے ہیں سائیکلس لیکن پریگنینسی ہو سکتی ہے، پریگننٹ ہو سکتے ہیں، تو اس لیے انسان کو اس کا مطلب خیال کرنا چاہیے کہ چانسز ہوتے ہیں کہ وہ پریگننٹ ہو جائے. اس میں اپنا اگر بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے تو بلڈ ٹیسٹ میں FSH جو ہے فولیکل اسٹیمولیٹنگ ہارمون، اس کا لیول بہت زیادہ آتا ہے، 30 ملی مول سے اوپر ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح جو ایسٹروجن ہے، ایسٹراڈیول جو ہے اس کی ایک ٹائپ جو ہے وہ کافی لو ہو جاتی ہے. تو اس طرح سے ہارمون چیک کروا کے اور 1 سال اگر گزر گئے ہیں، سائیکلس بند ہو گئے ہیں، تو آپ کنفرم کر سکتے ہیں کہ یو ہیو انٹرڈ انٹو مینوپاز. اور پھر اس میں اب اس کے لیے جو ٹریٹمنٹ جو دیکھنا ہم نے سب سے زیادہ خیال کرنا ہے وہ ایک تو یہ کہ ہارٹ کا بہت زیادہ خیال کرنا ہے، کیونکہ ایسٹروجن بہت زیادہ ہارٹ کو پروٹیکٹ کر رہا تھا، لیکن اب جو ہے لیڈیز میں بھی ہارٹ اٹیکس کے اور ہارٹ کی کمپلیکیشنز کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. اس پہ جو ہے وہ جو عام زبان میں کہتے ہیں چربی جمع ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی ویسلس میں، اور پھر یہ کہ وہ ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس لیے ون ہیز ٹو بی ویری کیئرفل اس ایج کے بعد. اور اس کے لیے یہ کہ اپنی ڈائٹ کا خیال کریں، ڈائٹ اور لائف سٹائل کا میں تھوڑا اینڈ میں بات کرتی ہوں. اور اس کے علاوہ جو ہے ہڈیوں پہ بہت زیادہ جو ہے افیکٹ آنا شروع ہوتا ہے، کیونکہ ہڈیاں جو ہے وہ کمزور اور ویک ہو جاتی ہیں، برٹل ہو جاتی ہیں، ان میں فریکچرز کے بہت چانسز ہو جاتے ہیں، اسپائن کا، ہپ کا، رسٹ کا. تو اس لیے اپنی ہڈیوں کے لیے یہ کہ اس کے لیے ڈائٹ کا خیال کریں، اور اپنی وہ جو ہے دودھ پئیں، اور یہ جو ہے دہی لیں، چیز لیں، یہ چیزیں جو ہیں اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں کہ کیلشیم اور وائٹامن ڈی جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو ہارٹ کی میں بات کر رہی تھی، تو ہارٹ کے لیے ہول گرین کا استعمال زیادہ کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ کنوا یا پھر جو اوٹس ہیں، بارلی ہے، ان چیزوں کو اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیں. فروٹس اینڈ ویجیٹیبلس کو ایڈ کر لیں. اور انڈے جو ہیں وہ بہت اچھے رہتے ہیں کیونکہ اس میں پروٹین بھی ہوتی ہے، کیونکہ اسکن بھی لوز ہونی شروع ہو جاتی ہے، اسکن کا جو ہے پروٹینس لوز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس کے لیے بھی ایگز جو ہیں وہ بہت زیادہ فائدے کی چیز ہیں.
اور پھر اس کے علاوہ جو ہاٹ فلیشز ہیں اس کے لیے اومیگا 3 بہت اچھا کام کرتا ہے. آپ گوگل سرچ کر سکتے ہیں کہ اومیگا 3 کہاں سے مل سکتا ہے، لیکن جو کامن سورسز ہیں اس میں لائک سیمن ہے، فلیکس سیڈس ہیں، چیا سیڈس ہیں، تو ان سب کو اپنی ڈائٹ میں ریگولر بیسس پہ ایڈ کر لیں. تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ ہاٹ فلیشز کے لیے اس میں بھی فائدہ ہوگا. اگر ہاٹ فلیشز بہت زیادہ تنگ کرتے ہیں تو پھر کچھ عرصے کے لیے ہارمون ریپلیسمنٹ تھیراپی لی جا سکتی ہے. یہ ہارمونز وہ برتھ کنٹرول پلز کی طرح ہوتے ہیں تو وہ لیے جا سکتے ہیں، لیکن میرا مشورہ تو یہی ہوگا کہ اس کو اوائڈ کریں کیونکہ اس کے اپنے بھی سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. اور آپ کوشش کریں کہ اپنی ڈائٹ سے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیں، اور اومیگا 3 کو اگر آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور بروکلی کو بھی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کریں کیونکہ یہ بہت سارے جو ہے کینسر سے بچانے میں ہیلپ کرتی ہے. اور کچھ ایسے ڈائٹ ہے جیسے سویا بینز ہیں، چنے ہیں، چک پیز ہیں، بیریز ہیں، گریپس ہیں، اور فلیکس سیڈس تو پہلے بھی میں نے بتایا، بارلی ہے. تو یہ سب چیزیں جو ہیں ان میں لائک فائٹو ایسٹروجن بھی ہوتا ہے، لائک وہ تھوڑا سا ایسٹروجن کی ٹائپ ہوتی ہے. تو کیونکہ ایسٹروجن کی کمی لیڈیز میں ہو رہی ہوتی ہے تو یہ باہر سے ڈائٹ میں لینے سے تو وہ تھوڑا سا اس کو بوسٹ دیتا ہے، تھوڑا سا اس کو امپروو کرتا ہے. تو یہ چیزیں، یہ جو کھانے کی چیزیں یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوتی ہیں. تو چنے جو ہے وہ بھی اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیں. اور دالیں، فش اور ڈیری، ایگز، تو مطلب یہ چیزیں جو ہے بیسیکلی آپ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کرنا ہے. بڑا گوشت اور دوسرا گوشت جو ہے بکرے کا بھی گوشت تھوڑا سا وہ تو کم کر دیں تاکہ یہ کہ کولیسٹرول وغیرہ زیادہ نہ ہو. اور لیکن یہ چیزیں جو ہیں آپ باقی جو ہے دالیں اور چنے اور فش اور انڈے جو ہیں وہ اپنی ڈائٹ میں ایڈ کر لیں. اور انڈے بھی بہت زیادہ نہیں، لیکن یہ کہ تھوڑا سا ہفتے میں 2 یا 3 دفعہ. اور دو آپ بہت کہہ رہے ہیں کہ اٹس گڈ کولیسٹرول، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ ان کو تھوڑا سا لمیٹیڈ رکھیں. اور جو چیزیں اوائڈ کرنی ہے، زیادہ سالٹ نہ لیں اور زیادہ پروسیسڈ فوڈ نہ لیں اور شوگر نہ لیں، اور یہ کہ زیادہ سالٹ بھی نہ لیں، اور بہت زیادہ اسپائسی فوڈ کو اوائڈ کریں. بہت زیادہ چائے کو اوائڈ کریں کیونکہ کیفین وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس اسٹیج پہ اتنی اچھی نہیں رہتی. اور یہ ساری چیزیں جو ہیں ذرا ماڈریٹ طریقے سے کرنی چاہیے، اور ورنہ یہ ہارمفل ہو سکتی ہیں. اور کیونکہ کئی دفعہ یہ کہ اس سٹیج میں گزرتے ہوئے لیڈیز کو پیلپیٹیشنز بھی فیل ہو سکتی ہیں، ہارٹ کا بھی لگتا ہے کہ بہت زیادہ بیٹ کر رہا ہے، تو اس کو رول آؤٹ تو کرا لینا چاہیے. اگر یہ کہ آپ کسی ایک بار ECG یا کسی ہارٹ اسپیشلسٹ سے مل کے کر لیں اگر پیلپیٹیشنز ہو رہی ہیں. لیکن مینوپاز یا پیری مینوپاز میں گزرتے ہوئے بھی لیڈیز یہ چیزیں ایکسپیرینس کرتی ہیں. تو آئی ہوپ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ اچھے پوائنٹس لرن کیے ہوں گے. تو اگلی ویڈیو تک اپنا خیال کریں، اور لائف سٹائل کو چینج کرنا ہوگا اسٹیج پہ آ کے لیڈیز کو، ڈائٹ کا. اور ایک چیز جو میرے خیال میں شروع میں بتانا بھول گئی کہ ایکسرسائز ضرور ایڈ کریں، لائک 30 منٹس کی واک جو ہے نا وہ تو لازمی کر لیں تاکہ باڈی آپ کی ایکٹیو رہے اور آپ کے اندر انرجی کا لیول جو ہے اس سے آتا رہے، اور اس سے موڈ بھی آپ کا اچھا رہے گا انشاءاللہ. چلیں اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.